अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है वो आने वाला है। तो बच्चे उसके लिए थोड़ा सा परेशान थे कि पेपर कहाँ से आएगा, कैसे हम तैयारी करें इसकी। तो आपका 1 घंटा आपको 50 नंबर दिलवा सकता है तर्जुमतुल कुरान के अंदर। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये, लेकिन आपने वीडियो को देखना है एंड तक, और इसमें हम वो सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले हम आयात को जो है वो गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आयात हैं जो पेपर में लाजमी आती हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। ये 5 आयात आती हैं, 5 में से आपने 3 करनी होती हैं। ठीक है, चूँकि हमारे जो सब्जेक्ट में या हमारे जो बुक के अंदर जो सिलेक्टिव आयात वहाँ पे हमें याद करवाई जाती हैं, तो उन्हीं में से पेपर आता है। अब उन सबको याद करना स्टूडेंट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा टफ़ होता है। तो हम जो है वो सारे जो पास्ट पेपर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आई हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम बुक का रिव्यू करेंगे। तो आपने वीडियो में जो है वो साथ देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह आपके जो है वो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके 50 मार्क्स पूरे आएंगे। पहली आयत जो है वो औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अब ये सूरह मरियम से, चूँकि पहली ही सूरत है, तो इससे ये याद रख लें कि सूरह मरियम से कोई ना कोई आयत ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सूरत है, पहली सूरत है सूरह मरियम आपकी बुक में। इसकी जितनी भी आयत हैं वो आप जो है आपको उंगलियों के ऊपर याद होनी चाहिए, इंतहाई आसान है। हम उसका भी रिव्यू करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे जो आयतें आई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और उसने मुझे वसीयत की बिस्सलाती नमाज की, वज़्ज़काती ज़कात की, मा दुम्तु हय्या जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये उन वो कह रहे हैं कि वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ठीक है, कि उसने मुझे वसीयत की है नमाज की और ज़कात की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। वबर्रम बिवालिदती, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जब जो ही पैदा हुए तो उनको अल्लाह ने ज़ुबान अता की। ठीक है, और वो बोलना शुरू हो गए, चूँकि बाकी लोगों ने जो है उनके ऊपर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो सवालात करने शुरू कर दिए कि बिना बाप के, और वो थोड़ा सा तफसीली वो ज़िक्र है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये ख़ुद कह रहे हैं, यानी शुरू में जो आयत शुरू होती हैं वो क़ाल इन्नी अब्दुल्ला से, कि वो बच्चा बोल उठा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ठीक है, अब देखें, यानी लोगों ने ये एतराज़ात शुरू कर दिए थे कि माज़अल्लाह ये अल्लाह के बेटे हैं या जो भी है जैसे भी है। ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाते, हम इनको डिस्कस करते हैं। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। अब इसमें औसानी अगर ये मीनिंग आ जाता है तो औसानी कि उसने मुझे वसीयत की या नसीहत की, मा दुम्तु हय्या जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट है वबर्रम बिवालिदती, उसने मुझे अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया। बर्रन ये मीनिंग आ जाता होता है, बर्रन, बर्रन का मतलब है नेकी। ठीक है, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और उसने मुझे नाफरमान और सरकश नहीं बनाया। जब्बारन सरकश, शकिया नाफरमान, यानी सरकश और नाफरमान उसने मुझे नहीं बनाया। साथ साथ आपको मैं मीनिंग भी जो है वो हाईलाइट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि अगर इनमें से कोई मीनिंग आ जाता है तो आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। नेक्स्ट आयत है जुज़बे वाशरिकू फ़ी अमरी। अब ये जो आयत है, ये नेक्स्ट जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चूँकि जो तज़किरा है वहाँ से है, सूरह ताहा से, वाशरिकहू फ़ी अमरी। ठीक है, अब इसमें जो ज़िक्र हो रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से हम कलाम हैं। ठीक है, अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं कि मुझे जो है वो एक मेरे ख़ानदान में से मुझे भाई अता कर। ठीक है, या मेरा मददगार मुझे एक दे दे जो मेरे मामलात में क्या हो, शरीक हो, मदद कर सके मेरी। ठीक है, वाशरिकहू फ़ी अमरी, और वो मेरे मामलात में क्या करे, शिरकत करे, यानी मेरी मदद करे। कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम दोनों, नुसब्बिहा यानी जमा मुतकल्लिम का सीगा, कि हम दोनों तेरी तस्बीह बयान कर सकें, कसीरा कसरत के साथ, वनज़कुरा का कसीरा, और तेरा ज़िक्र कसरत के साथ हम दोनों कर सकें, यानी करते रहें, करें। इन्नका कुंता बिना बसीरा, बेशक तू खूब देखने वाला है। बसीरा अगर मीनिंग आ जाता है तो इसका मतलब है देखने वाला। नेक्स्ट है जुज़ जीम, वजअलना समा सकफ़म महफूज़ा, और उसने आसमान को बनाया छत, सकफ़न का मतलब है छत। ठीक है, महफूज़ा महफूज, यानी अल्लाह ने आसमान को महफूज छत बनाया।
وہم عن آیاتہا معرضون، یہ کفار سے جو ہے وہ یہاں پہ ہم کلام ہوا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، ٹھیک ہے، ہماری پروٹیکشن کے لیے. وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ کفار جو ہیں اس کے باوجود ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات ہے جس نے رات بنائی، دن بنایا، سورج اور چاند بنائے. لیل رات، نہار دن. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہ جز دال ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو حلال کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھا سکتے ہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. والفلک تجری فی البحر بامری، اور جو کشتیاں ہیں وہ اس کے حکم کے ساتھ سمندروں میں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، تیرتی ہیں. فلک، یہاں پہ فلک کا مطلب جو ہے وہ کشتی، یعنی کشتیاں. تجری فی البحر بامری، یعنی سمندروں کے اندر کیا کر رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، تیر رہی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آخری آیت ہے 5ویں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے. اب یہ ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب آپ کو اس کا کانسیپٹ آیت کا سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، نہیں بلاتے. اور اس کے علاوہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ناحق مارا، آپ کا قتل کیا، یا پھر آپ کی آنکھ پھوڑ دی، کچھ بھی ایسا نقصان کر دیا، تو اس میں اسلام ہمیں یہ رائٹس دیتا ہے کہ ہمیں، ہمارے پاس ایک پاور ہوتی ہے قصاص کی، ہم عدالت کے تھرو قصاص لے سکتے ہیں. یعنی قرآن کی آیت ہے نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. تو وہ سارا، یعنی وہ حق ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا تو آپ اپنا حق لے سکتے ہیں عدالت کے تھرو، خود سے کچھ نہیں کرنا. ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات آخری آیت میں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر جہاں پہ حق ہو. ٹھیک ہے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. تو یہ ہم نے آیات کا ریویو کر لیا. تو امید ہے کہ یہ آیات آپ کو یاد ہوں گی. اس طرح سے جب ہم ریویو کرتے ہیں آیات کا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو الفاظ مانی ہیں، ما دمتو، جب تک میں زندہ رہوں. ٹھیک ہے، قضا، فیصلہ، یعنی فیصلہ فرماتا ہے اللہ. اخی، میرا بھائی. موردون، وہ منہ پھیرتے ہیں. منسکن، عبادت کا طریقہ. تابہ، توبہ کرنا، یعنی توبہ کرتے ہیں یا توبہ کی. خالدینہ، ہمیشہ رہیں گے. وصینہ، ہم نے وصیت کی. انتہائی آسان میننگ ہے، آپ اگر ان کو دیکھ لیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ پیپر ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر جو لانگ کوشچن ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر ہم لانگ کوشچن بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر، کون کون سے ایسے کوشچنز ہیں. چونکہ سلیبس ہمارا بہت زیادہ لینتھی ہے تو ساری چیزوں کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اتنے شارٹ ٹائم کے اندر. تو ہم نے ان ساری چیزوں میں سے جو مین اور امپورٹنٹ صورتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے، جو ہمارے لیے جو ہے وہ آگے پیپر میں آئیں گی. تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی صورتیں جو لانگ کویسچن کے اندر آئیں گے. لانگ کویسچن چونکہ 10 مارکس کا ہوتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. نیکسٹ پیپر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ اشرک فی امری، یعنی وہ پہلے ہم نے جو آیت پڑھی تھی دوسرے پیپر میں، یہ رپیٹ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے. پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا، آپ وہاں پہ اس کو اپنے پاس بک میں اس کو انڈر لائن کر لیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، ساتھ IMP لکھ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ بھی وہی آیت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی شارٹ اور میننگ فل آیات پیپر کے اندر آتی ہیں. لینتھی، زیادہ لمبی آیات وہ پیپر کے اندر نہیں آتی. اس کے بعد ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ آیت پہلے والے کوشچن پیپر کے اندر نہیں آئی ہوئی، یہ پہلی دفعہ آئی ہے، تو یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے آسمان کو ٹھہرایا، یعنی آسمان ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، ان تقع علی الارض الا باذن، اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر رہا. یعنی دیکھیں نا آپ، آسمان کو وداؤٹ پلرز کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے آسمان کو ہمارے لیے حفاظت کے لیے چھت بنایا اور وداؤٹ پلرز اس کو کھڑا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے، دیکھیں اس کی کارسازی کتنی عمدہ ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے شفقت کرنے والا بھی ہے، رحیم اور مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. رعوف اور رحیم یعنی شفقت کرنا، رحیم رحم کرنا، مہربان ہونا. یہ اگر یم سیکو یعنی ٹھہرایا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر میننگ آ جاتا ہے تو آپ اس کا مطلب لکھ سکتے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ اب ایمان والوں کے بارے میں آیت ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اب یہ سورہ، آئی تھنک سورہ فرقان میں سے آئی ہوئی ہے. وہی لوگ ہیں جن کو جنت کے اندر اونچے اونچے مقام، محلات، گھر دیے جائیں گے، یعنی ان کو جزا کے لیے. غرفہ عربی کے اندر کمرے کو کہتے ہیں. تو جنت جب یہ جزا کے لیے استعمال ہو جائے گا، جزا کے طور پہ بولا جائے گا، وہ بھی پھر جو ہے وہ کانٹیکس دیکھا جائے گا. تو جس کانٹیکس میں یہ بولا جائے گا پھر اسی کے اکارڈنگلی اس کا مطلب ہم کریں گے. تو ایسے لوگوں کو، ان ایمان والوں کو جزا کے طور پہ ایسے کمرے دیے جائیں گے جنت میں جو اونچے اونچے اور اچھے محلات ہوں گے، ٹھیک ہے، گھر ہوں گے جہاں پہ وہ رہیں گے. کس وجہ سے دیے جائیں گے؟ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، دنیا کے اندر مشکلات جھیلیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ظلم، زیادتیاں، یہ ساری جھیلتے رہے، پھر دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا کے لیے کیا کرے گا؟ یہ ان کے لیے ایک پروٹوکول ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. صرف وہاں پہ صبر کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں نہیں، بلکہ وہاں پہ ان کو کیا ہوگا کہ سلامتی اور دعا کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یعنی فرشتے ان کے اوپر سلامتی کی دعائیں پڑھیں گے، ان کا استقبال کریں گے. تو یہ پروٹوکول، جب ایک انسان کو فرشتے اللہ کے حکم سے جب پروٹوکول دیں تو پھر اس کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے. تو یہ امید ہے یہ آیت آپ کا کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ آیت ہے ربی اوزعنی ان اشکرا. یہ والی جو آیت ہے یہ نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی. یہ والی پیپر کے اندر آپ کے جو ہے نا سلیکٹیو سلیبس کے اندر نہیں ہے. تو یہ چونکہ سلیبس ہر دفعہ چینج ہوتا ہے تو آیات یہ جو ہے ریڈیوس کر دی گئی ہے، تو اس کو آپ نے نہیں کرنا. تو یہاں سے ہم نے 1 2 3 4 آیتیں یہ کر لینی ہیں. اس کے بعد ہے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ. یہ وہی پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا، اس نے مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا. جبارن سرکش، شقیہ نافرمان. اس کے بعد نیکسٹ ہے والسلام علیہ یوم ولدت. یہ پہلی والی جو ہے یہاں پہ ایڈیشن ہوئی ہے. یہ تو ہم نے پہلے ترجمہ کر لیا تھا، لیکن یہ ساتھ اضافہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آیت جو ریپیٹ ہو رہی ہے اس کا وہاں سے اینڈنگ ریپیٹ ہو اور یہاں سے نیکسٹ آیت جو ہے وہ وہاں شروع سے وہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ سے کیا ہوں گا؟ اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ سورہ مریم سے ہے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اب یہ سورہ طٰہٰ کے اندر وہی آیات، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری آیات سلیکٹیو 6 ہیں، یعنی سورہ مریم، طٰہٰ، حج، انبیاء، فرقان، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو آیات ہیں، اور سورۃ الاحقاف. تو ابھی ہم نے جو دیکھا وہ زیادہ تر موسٹلی جو آیات ہیں وہ سورۃ مریم، اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ اور سورہ فرقان سے آ رہی ہیں. تو ان 3 صورتوں کو آپ نے بار بار دیکھ لینا ہے پیپر میں جانے سے پہلے بھی. دیکھنا آپ نے 6 کی 6 صورتوں کی آیات کو ہے، لیکن ان کو آپ نے زیادہ ویلیو دینی ہے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. عقدتاً اگر یہ میننگ آ جاتا ہے تو آپ اس کا میننگ کریں گے گرہ. من لسانی، میری زبان کی، ٹھیک ہے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اور میرے خاندان سے، گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے، یعنی میرا مددگار بنا دے. وزیر مطلب مددگار، مدد کرنے والا، میرا ساتھ دینے والا. اہلی، میرے گھر سے.
یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ بھائی عطا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو کیا کیا؟ پانی کے ذریعے ہر ایک چیز کو زندگی بخشی۔ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بھی چیز، یہ دیکھیں نا برسات کے موسم کے اندر جب اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے تو پھر زمین کے اندر ہریالی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ورنہ خشک سالی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ اللہ نے پانی کے ذریعے سے تمہیں زندگی، ہر ہر چیز کو زندگی بخشی، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی کفار کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں کیا بنائے؟ رواسی، رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو، پہاڑ، یہ رواسی کا اگر میننگ آ جاتا ہے تو آپ اس کا مطلب کریں گے پہاڑ۔ ان تمید بہم، تاکہ زمین ان سے ہلے نہ، یعنی پہاڑوں کو اس لیے بنایا زمین میں تاکہ زمین ان سے نہ ہلے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس زمین میں کھلے کھلے، کشادہ، فجاجن، فجاجن اگر مطلب آ جاتا ہے تو آپ اس میں مطلب کریں گے کشادہ راستے بنائے، کشادہ راستے، سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راستہ پائیں، یعنی ان کو راستہ ملے، یعنی زمین کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، تو کشادہ کشادہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع بنایا، آپ کو تنگی نہیں ہوتی، آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے آسمان کو ٹھہرایا، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہاں تک کہ وہ اس کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شفقت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی، مہربان بھی ہے۔ ومن یفعل ذلک یلقا اسامہ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے کہ جو بندے میری نافرمانی کریں گے، میری طرف سے جو ان کے احکامات آئے ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے، کیا ہے ومن یفعل ذلک یلقا اسامہ، اگر جو ایسا کرے گا، یعنی پہلے پیچھے سورۃ الفرقان سے یہ آیت ہے، پیچھے جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کریں گے ان کو اس کی جزا اور سزا ملنی ہے، یعنی وہ ان کو پہنچ کے رہے گا، ان کو جو وہ کریں گے وہی ان کو ملے گا۔ یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے قیامت والے دن، ٹھیک ہے، یضاف بڑھا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کے لیے عذاب کو قیامت والے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے، مہانہ ذلت کے ساتھ۔ مہانہ کا اگر مطلب آ جاتا ہے، میننگ پوچھ لیتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کویشچن میں، تو پھر مہانہ کا مطلب آپ لکھیں گے ذلت اور رسوائی والی زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے مجھے نہ مانا یا میری نافرمانی کی، یعنی کفار سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت میں آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مبارکن، بابرکت، صدری میرا سینہ، موردون وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینہ یہ درمیان ہے، وسینہ ہم نے وصیت کی، یمشونہ وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہرن یہ اس کا مطلب مہینہ ہو سکتا ہے۔ ابعثو یعنی دوبارہ سے بھیجا جاؤں گا یا اٹھایا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ جو آیات ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو جتنا بھی اس کو ریوائز کیا، دیکھا، تو ہمارا جو فگر ہے وہ 3-4 صورتوں کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے، یعنی اس میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ابھی تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ احقاف اور سورۃ الانبیاء، یعنی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بچے کو 6 کی 6 صورتوں کی آیات یاد نہیں ہوتی تو وہ جو زیادہ آ رہی ہیں تو موسٹ پراببلی وہاں سے اس کی اگر 1 2 3 آیتیں اس کو آ جاتی ہیں اور وہ کر لیتا ہے، پھر یہ ہے نا کہ جو پہلے سے ہی سلیکٹیو کرے گا، یعنی کم کرے گا یاد، اگر پھر اس کے لیے چوائس نہیں ہوگی۔ اب جس نے ساری کی ہیں اس کے لیے چوائس ہوتی ہے کہ 5 میں سے 3 کرنی ہے۔ اب جس نے کی ہی سلیکٹیو ہیں یا کی ہی مختصر ہیں، تو اب اس کو آتی 3 ہے تو پھر وہ 3 میں سے 3 ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر چوائس کا وہ جو ایک ہے ایلیمنٹ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَجْعَلْنِی مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ،
اور اس نے مجھے بابرکت بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں پہ بھی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، پھر وہی آیت دوبارہ سے کہ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وصیت کی، نصیحت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، یہ پھر رپیٹ ہو رہی ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو رپیٹ ہو رہی ہیں نا، آپ ان کو ایک دفعہ انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو نیکسٹ آیت، اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور اس نے جو ہے زمین میں پہاڑ بنائے، اور وہ اس سے یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ بنائے تاکہ زمین ان سے نہ ہلے، یعنی ہلے نہ۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور اس نے جو ہے زمین میں کھلے کھلے کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کو جو سہولتیں ساری دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سہولتیں دی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہا کہ بھائی ایمان لے آؤ، بلکہ سہولتیں دی پہلے، پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی دیکھ لو، اگر سمجھ آتی ہے تو کر لو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے یہ وعیدیں ہیں، آخرت میں جا کے پھر خود بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا جو کچھ بھی اس میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں زمین میں کشتیاں سمندروں میں اللہ کے حکم کے ساتھ تیر رہی ہیں، چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اب یہ سورۃ طٰہٰ سے آیت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اے میرے رب، ہب لنا من ازواجنا کہ یہ میرے خیال میں سورۃ الفرقان سے ہے آیت، ٹھیک ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ کہتے ہیں اے میرے رب، ہب لنا من ازواجنا، مجھے عطا کر، ہب لنا مجھے عطا کر، من ازواجنا بیویوں سے، ذریاتنا اپنی اولادوں سے، کیا کیا عطا کر، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو پریکٹیکل لائف کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کی جو ہے وہ صفوں میں شامل کر دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ والی آیت جو ہے، یہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپر کے اندر شاید نہ آئے، چونکہ یہ سلیکٹیو جو آپ کا سلیبس ہے نا آیات کا، اس میں میرے خیال میں یہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات تھیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے واشرکوا فی امری، یعنی اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو پیپر میں آیات جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آیات بار بار آ رہی ہیں۔ تو اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ والی آیات کون سی ہیں جو پیپر کے اندر بار بار آ رہی ہیں۔ تو اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، اور اس کے علاوہ سورۃ الفرقان، یہ تین اتنی امپورٹنٹ صورتیں ہیں، ان میں سے آیات لازمی آئیں گی۔ اگر کوئی بچہ ساری نہیں کر سکتا تو وہ ان تین صورتوں کی آیات کو لازمی یاد کر لے، تو امید ہے انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ کہ اس کو اس کے اندر 15 کے 15 نمبر ملیں گے۔ تو یہ 50 مارکس کا جو پیپر ہوتا ہے نا اس میں، تو یہ یہاں سے اسٹوڈنٹس کے 40+ 45+ مارکس آ جاتے ہیں، تو آپ کا ایک اوور آل جو پرسنٹیج ہے وہ بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ انتہائی امپورٹنٹ جو کویشچن ہوتا ہے ہمارا، چونکہ لانگ کویشچنز ہی ہوتے ہیں یہاں پہ، زیادہ تر آیات کا ترجمہ بہت شارٹ ہوتا ہے، 5 نمبر کی آیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے تفصیلی سوال، تو یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں جو آیات آتی ہیں، آیات نہیں، اس میں جو لانگ کویشچن آتا ہے وہ 2 سوال آتے ہیں، 2 میں سے آپ کو ایک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ 2 میں سے آپ نے ایک سوال کرنا ہے لانگ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے پوری ہماری جتنی بھی تقریباً کوئی 17-18 صورتیں تھیں، اس میں سے ہم نے 6 اور 2 8 صورتوں کو یہاں پہ نکالا ہے۔ ان 8 صورتوں کو اگر کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ یاد کر لے ان کے لانگ کویشچن کو،
تو مجھے امید ہے کہ اس کا یہاں سے جو ہے وہ پیپر کہیں نہیں جاتا، اس کے مارکس فل آتے ہیں۔ یہ تو پیپر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ جو کر لیں گے ان کے لیے آسانی ہے، وہ خوش ہو جائیں گے، جو نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم، اب آپ نے لانگ کوشچن میں احاطہ کن چیزوں کا کرنا ہوتا ہے؟ شروع میں آپ تعارف لکھتے ہیں، تو یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ لانگ کوشچن کے اندر ہیڈنگز دینی ہیں۔ ہیڈنگز کے بغیر لکھیں گے تو آپ کو اگر 10 نمبر آپ نے صحیح بھی لکھا ہے تو آپ کو 10 میں سے پھر کم مارکس ملتے ہیں، 5 6، کیونکہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ چیک کرنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو پیپر کی پریزنٹیشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہیڈنگز ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ تعارف ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ بنیادی مضامین ہے، یہ اہم علمی نکات جو بھی ہیں وہ ہیں۔ تو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع میں بنیادی مضامین کو ڈسکس کریں، بعد میں تعارف اور اینڈ پہ خلاصہ، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ترتیب آپ کو بک کے اندر دی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق یہ کامن ساری صورتوں کے اندر، سارے لانگ کوشچنز کے اندر ایک کامن ہیڈنگ ہے، یاد کر لیں: تعارف، خلاصہ، بنیادی مضامین، علمی اور عملی نکات، یعنی اہم نکات یا علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہیں۔ کوئی بھی صورت آ جائے، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان، سورۃ الاحقاف، سورۃ الروم، سورہ یاسین، یہ والی جو صورتیں ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، ان میں اہم اہم واقعات کا ذکر ہے، اس لیے یہ لانگ کویسچن کے اندر آ جاتی ہیں، اور انہی میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ آیات بھی موسٹلی انہی صورتوں میں سے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تاکہ اسٹوڈنٹس ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ ترجیح دیں، زیادہ دیکھیں۔ تو جب آپ آیات کر لیتے ہیں تو آپ کا وہاں سے 30-40% تو کانسیپٹ وہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے، سورہ مریم ہے تو کس کے بارے میں، نام سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر کیا بیان ہونے والا ہے۔ تو سورہ مریم، طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورہ حج، سورۃ الفرقان، سورۃ الاحقاف، سورہ روم اور سورہ یاسین، یہ یاد کر لیں، 8 کی 8 صورتیں، انشاءاللہ آپ کا یہاں سے لونگ کوشچن حل ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی۔ اب باقی جو چیزیں ہیں پیپر کے حوالے سے، چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ گھنٹے کے اندر تیاری کرنے والی ہے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر آپ کی فل بک جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے، آپ ساری کی ساری تیاری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ جو چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، آیات کو گو تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے ایک دفعہ ہم ساری آیات کو ایک دفعہ پڑھ لیں، تاکہ جن سٹوڈنٹس نے پورا سال نہیں پڑھا، توجہ نہیں دی، اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات کے اندر یعنی 1 گھنٹے کے اندر ہی ساری تیاری کر لیں، ہمیں سارا سمجھ آ جائے، چونکہ یہ کانسیپچول ہوتا ہے نا، اس میں جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب تو آپ وہاں پہ کانسیپٹ غلط لکھا ہے، نہیں پوچھا کسی اور کے بارے میں جا رہا ہو، آپ وہاں پہ کسی اور کے بارے میں ذکر کر دیں، یعنی اللہ بات کر رہا ہو آپ وہاں پہ کسی نبی کا ذکر کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ اللہ بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ نبی سے کہلوایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کتنی صورتوں کے اندر، یعنی سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم کے اندر حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں، تو کوئی بچہ اگر وہاں پہ لکھ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا کانسیپٹ غلط ہو جائے گا۔ جب آپ کا کوشچن یعنی آنسر جو آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس کو غلط سمجھا، آپ کا کانسیپٹ غلط ہو گیا تو آپ کو مارکس نہیں ملتے۔ کانسیپٹ غلط ہے تو مارکس آپ جتنا مرضی اس کو لینتھی کرتے رہیں، اگر وہ چیک کرنے والے نے چیک کر لیا نا، پڑھ لیا، اس کو لگا کہ یہ غلط ہے تو آپ کو مارکس 0 ہو جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو پیپر سارا حل کیا تھا، تو حل کیا یہ ضروری نہیں ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ کا کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو آپ کو مارکس پورے ملتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ترجمہ ایز اٹ از نہیں آتا، تو آپ ترجمے کے ساتھ ایک ہیڈنگ ہے مفہوم، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو۔ جب آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ ایز اٹ از جو ہے وہ 100% اس میں آپ شور نہیں ہیں کہ ترجمہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس میں کچھ میں اپنی طرف سے اگر الفاظ ایڈ کر دوں گا تو کیا ہوگا، تو آپ اس کا مفہوم کریں، تاکہ مفہوم سے یہ پتہ چلے کہ کانسیپٹ یہی ہے آیت کے ترجمے کا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو، یہ پارٹ 1 تھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ لانگ کویسچن اور آیات کا ترجمہ اس کو ڈسکس کیا۔ پارٹ 2 کے اندر ہم باقی چیزیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹس کر کے اپنے سوالات جو ہوتے ہیں آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ، بک سے ریلیٹڈ، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔
اور میں نے کوشش کی ہے، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی جو سائیکی ہے اس کے مطابق آ کے ان کو سمجھایا جائے۔ تو یہ انیشیٹو ہم نے آپ کے لیے لیا، تو اب آپ جو ہے اس سے فل جو ہے لطف اندوز ہوں، فل اس کا فائدہ لیں، فائدہ اٹھائیں، اور ایگزامس کے اندر اے پلس گریڈ لیں۔ تو آپ اے پلس گریڈ لیں گے، اس میں میرا یا کسی اور کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو خود خوشی ہوگی، آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوگی، آپ کی فیملی کے اندر آپ کا نام بنے گا، تو پھر وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے کہ جب فیملی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچے یا فیملی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے جو ہے وہ ہمارے بچے نے اے پلس گریڈ لیا ہے۔ تو یہ آگے جا کے جب آپ یہ اے پلس گریڈ، ابھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا، لیکن جب آپ آگے جائیں گے یونیورسٹی لیول پہ یا آگے جو بھی آپ نے کرنا ہے، تب آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ ہوگا۔